नॉवल बस एक लम्हा एपिसोड 4। क्या हो रहा है आमिर? वो जो एक फाइल के जाने मुतवज्जो था अपने पीछे से आती आवाज पर चौंका। गया काम से। बालों पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया और फौरन खड़ा हुआ। कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। आप मुझे बुला लेते, कोई काम था क्या? प्रोफेशनल अंदाज में फुसकराते कहा। तुम्हें मैंने तकरीबन 13 दिन पहले एक काम दिया था आमिर। अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली मुझे तुम्हारी तरफ से। पैंट की दोनों जेबों में हाथ डाले वो संजीदगी से उसकी जानिब देखे कह रहा था। वो बॉस, मेरी बात हो रही है उनकी सेक्रेटरी से। एक्चुअली उनके बॉस आउट ऑफ कंट्री गए हैं। जैसे ही वो आते हैं तो मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ। ये तुम मुझे पिछले 13 दिन से कह रहे हो। मैं 13 दिन तुम्हें दे चुका हूँ। अब वो एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है इस मीटिंग के लिए। 3 उंगलियां उसके चेहरे के सामने की। ओनली 3 डेज। उसे धमका कर वो दोबारा अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा, जबकि आमिर के माथे पर अब पसीना आया। मेरी सालों की नौकरी मुझे जाती क्यों नजर आ रही है? नहीं, मुझे दोबारा उसे कॉल करनी चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी कुर्सी पर बैठा, टेलीफोन उठाया और एक नंबर डायल किया, वही जो वो 13 दिन से कर रहा था। हेलो मिस मरियम, स्पीकिंग फ्रॉम रॉयल फाइनेंस। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? Can you please arrange me a great meeting with your boss, Miss Mariam? एक बार फिर वही आवाज उसके कानों में गूंजी। Not again। उसने आंख बंद करके गहरा सांस लिया। हेलो मिस मरियम। दूसरी जानिब से मुसलसल खामोशी होने पर उसने पुकारा। यस मिस्टर आमिर, मैंने आपको मैसेज दे दिया है। जैसे ही बॉस आते हैं तो मैं आपको मेल कर दूंगी। उसने अपना मखसूस जवाब दिया। मिस मरियम प्लीज, मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर मैं ये मीटिंग अरेंज करने में कामयाब ना हुआ तो बॉस मुझे फायर कर देंगे। प्लीज अपने बॉस से कहें कि जल्दी आ जाएं। वो तो मानो अब रोने को तैयार था, जबकि दूसरी जानिब मौजूद मरियम ने एक बार फिर गहरी सांस ली। ओके मिस्टर आमिर, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। कहते साथ उसने कॉल बंद की, जबकि दूसरी जानिब मौजूद आमिर अपना सर थाम कर रह गया। प्लीज प्लीज कम बैक सून। धीमी आवाज में अब वो दुआएं करने लगा, जबकि यहाँ से दूर अगर एयरपोर्ट की जाने पाओ तो अरसलान और फलक मुराद बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठे। शुक्र है सब खैरियत से हो गया। पहले लंच करते हैं, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर लूँगा। ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसने कहा। नहीं, हम लंच के बाद ऑफिस जाएंगे, हतमी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, इतने दिन आप दिन रात काम करती रही हैं। अगर एक दिन रेस्ट कर लेंगी तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। वो जैसे उसे डांटने को तैयार था। मुझे कुछ देखना है अरसलान, और फिर मेरी वजह से उन कंपनीज को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मैं उन्हें चेक करना चाहती हूँ। ये काम कल भी तो हो सकता है ना? आप कल चेक कर लेना। अभी मैं लंच के बाद आपको घर ड्रॉप कर रहा हूँ, बस। उसने हतमी अंदाज में कहते एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। तुम दिन ब दिन मेरे एम्प्लॉय से ज्यादा मेरे बॉस नहीं बनते जा रहे। उसे घूरा। क्योंकि आप एक इंसान से एक मशीन बनती जा रही हैं। जवाब भी फौरन आया। ओके, मैं घर जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम रोहान के हाथ मुझे उन कंपनीज की डिटेल्स भेजोगे शाम को? मुझे हर हाल में उन्हें आज देखना है। जिस संजीदगी से उसने कहा, अरसलान ने मशकूक नजरों से उसे देखा। आज से पहले आपने कभी इन मामलात में जल्दी नहीं की, आज क्यों? बस ये समझो कि इस बार बात अलग है, सामने देखते कहा। ऐसा क्या अलग है इस बार? मालूम हो जाएगा तुम्हें जल्द। इसी के साथ वो गाड़ी से बाहर निकली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, खुद से कहते वो भी गाड़ी से बाहर निकला। वो मैनेजर के ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस की जानिब जा रहा था जब मरियम उसकी जानिब आई। आपने मैनेजर से बात कर ली? हाँ, लेकिन हम मैम के आने से पहले कोई फैसला नहीं कर सकते। लेकिन कोई आइडिया? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? रोहान ने उसे मशकूक नजरों से देखते पूछा। क्योंकि आज फिर उसकी कॉल आई थी। यकीन माने तंग करके रख दिया है मुझे। कह रहा था कि 3 दिन में मीटिंग अरेंज ना करवाई तो बॉस फायर कर देंगे। किसे फायर कर रही हैं बॉस?
روحان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی جانب آتے ارسلان نے کہا، جس پر دونوں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم واپس آ گئے؟ میم کہاں ہیں؟ ارسلان کے پیچھے دیکھتے ہوئے مریم نے کہا، جبکہ روحان نے بھی بے ساختہ اس کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ انہیں میں گھر چھوڑ آیا ہوں، وہ کل آئیں گی، اسے جواب دیتے اس نے روحان کی جانب دیکھا۔ اور سنائے روحان صاحب، کیسا چل رہا ہے سب ٹھیک ہے، بس مسٹر عامر کے علاوہ، مریم کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس پر ارسلان نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ سنا ہے کوئی بیچارہ اسسٹنٹ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ویسے 4 سالوں میں پہلی بار میں نے کسی کمپنی کو اتنا بےتاب دیکھا ہے۔ سچ بتاؤ، وجہ کمپنی ہے کہ تم؟ اس کی جانب جھکتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، جس پر جہاں روحان مسکرایا وہیں مریم فوراً گھبرائی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میرا کیا تعلق اس سے؟ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ اوہو، تو تم اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب کی بار روحان کی جانب سے کہا گیا، جس پر وہ مزید گڑبڑائی۔ آپ بھی اس کے ساتھ مل گئے؟ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، وہ تو اس کا باس اسے پریشرائز کر رہا ہے، اس لیے وہ روز کال کرتا ہے۔ اچھا ریلیکس، مذاق کر رہے ہیں ہم، میں جانتا ہوں تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، ارسلان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، جس پر مریم تپی۔ تم ذرا کل میم کو آنے دو، میں تمہاری کلاس لگواتی ہوں، اسے دھمکی دیتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارسلان نے اب روحان کی جانب دیکھا۔ مجھے اس عامر کا اتنا بے چین ہونا مشکوک لگ رہا ہے، آخر اس کی کمپنی اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہے کہ تھوڑا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر روحان نے سر ہلایا۔ بالکل، جب مجھے مریم نے اس کے بار بار کال کرنے اور میٹنگ ارینج کرنے کے لیے فورس کرنے کا بتایا تو مجھے بھی شک ہوا، اس لیے میں نے اس کمپنی کی ڈیٹیلز نکلوائیں، اپنے آفس کی جانب بڑھتے روحان نے کہا، جبکہ ارسلان بھی اس کے ساتھ اندر آیا۔ پھر کیا معلوم ہوا؟ روحان کرسی پر بیٹھا اور ارسلان اس کے سامنے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لائٹس آن کی اور لاؤنج کی جانب بڑھا۔ کچھ خاص نہیں، ایک نئی میڈیسن کمپنی ہے جو کہ 2 مہینے پہلے اوپن ہوئی ہے، سنا ہے اس کے آنر کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور اسی لیے انہیں ارجنٹلی انویسٹرز کی ضرورت ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اور لیب؟ اتنی جلدی لیب کیسے مل گئی انہیں؟ سورس: اس کمپنی کا مالک کراچی میں بھی اپنا یہی فیملی بزنس چلاتا رہا ہے اور اب اپنی پرسنل کمپنی یہاں اسلام آباد میں اوپن کی ہے۔ اس کی سورس اور جان پہچان نے لیب کا کام بھی آسانی سے کیا، کرسی سے ٹیک لگاتے روحان نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ ارسلان رکا، جانے کیوں مگر اس سے کچھ کھٹک رہا تھا، لیکن کیا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب اپنے کانٹیکٹس میں کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا، شاید کسی پرانے دوست کا یا جاننے والے کا، اسی لیے تو نمبر ڈھونڈنے میں وقت لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ ایک معمولی سی اور نئی کمپنی رائل فائنانس کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتی ہے۔ روحان کی بات بھی ٹھیک تھی، اسے شاید اپنا مطلوبہ کانٹیکٹ مل گیا تھا اور اس نے فوراً کال ملائی، مگر اس طرح بار بار کالز اور ای میلز کوئی بھی کمپنی نہیں کرتی، ہمیشہ رسپانس کا ویٹ کیا جاتا ہے اور ویک میں ایک بار اپ ڈیٹ لی جاتی ہے۔ آخر اس طرح روز روز یاد دلانے کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ تمہارے مطابق اس کمپنی کا باس فیملی بزنس چلاتا رہا ہے تو وہ ایک ان پروفیشنل اسسٹنٹ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ارسلان کی بات پر روحان کے ہونٹ مسکرائے۔ ہمیں اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، وقت آ گیا ہے اگلا قدم اٹھانے کا، اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ اب وہ دوسری جانب سے آیا جواب سننے لگا۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کے باس مسٹر عمر الیاس بھی ہماری باس میم فلک مراد کی طرح خطرناک ہو، اس لیے بس وہ بھی اپنی جاب بچانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، روحان نے آگے کی جانب جھک کر کہا، جبکہ اس کی بات پر ارسلان کے تاثرات میں کچھ عجیب تبدیلی آئی۔ کیا نام لیا تم نے ابھی؟ اب کی بار وہ بھی جھکا، جیسے اس کی آواز صاف سننا چاہتا ہو۔ گریٹ،
تو فائنلی ہم ملنے والے ہیں۔ معنی خیز مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ عمر الیاس، میڈیسن کمپنی کا مالک؟ فکر مت کریں، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا، وہ کہتے ساتھ صوفے سے کھڑا ہوا اور کچن کی جانب بڑھا، اور روحان نے دیکھا۔ ارسلان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے دیکھا ارسلان نے ہاتھ کی مٹھیاں بنائی۔ اپنا خیال رکھیے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے کال کٹ کی اور فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ روحان نے دیکھا اس کا جسم کانپنے لگا، غصے سے، حیرانگی سے یا ضبط سے، وہ سمجھ نہیں پایا، اور ابھی وہ اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اگلے ہی پل لیٹس پلے، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے بوتل کا کیپ کھولا اور اس کی گھونٹ بھرنے لگا۔ اس نے ارسلان کو برق رفتاری سے بھاگتے دیکھا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ گیم آن۔ بوتل کے کچن شیلف پر رکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر ارسلان کی رفتار تیز تھی۔ وہ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور تیزی سے اترنے لگا، جبکہ اسے بھاگتا دیکھ کر مریم بھی پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ پتہ نہیں، سیڑھیوں کی جانب دیکھتے روحان نے کہا۔ اب اگر ارسلان کی جانب دیکھو تو وہ اپنی پھولتی سانس کی پرواہ کیے بغیر گاڑی میں بیٹھا اور اگلے ہی پل تیزی سے دوڑا دی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی جب ڈور بیل بجنا شروع ہوئی۔ وہ رکی نہیں، کوئی مسلسل بار بار اسے بجا رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اکتا کر کہتے اس نے کپ میز پر رکھا اور دروازے کی جانب آ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ارسلان ماتھے پر پسینہ لیے، پھولتی ہوئی سانس، آنکھوں میں حیرانگی، سوالات اور جانے کیا کیا احساسات لیے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر رک سی گئی، کچھ کہا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، جیسے سمجھ گئی ہو۔ ڈونٹ ٹیل می۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، جبکہ وہ دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ دس از ناٹ ٹرو، آئی مس انڈرسٹینڈ یو، رائٹ؟ اس نے جیسے سوال کم تسلی زیادہ دی خود کو۔ اور پھر ارسلان نے دیکھا فلک مراد کے ہونٹوں کو پھیلتے، فلک مراد کی آنکھوں میں چمک ابھرتے، اس کے ہونٹ ہلتے۔ شطرنج کی بساط پر خوش آمدید مائی ڈیئر ارسلان، اور یہ الفاظ ارسلان کو پتھر کر گئے۔ کبھی کبھی زندگی کو پلٹنے میں بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جیتی جاتی زندگی ایک پل میں مردہ ہو جاتی ہے، اور کسی کی مردہ زندگی میں ایک پل میں جان آ جاتی ہے۔ آواز رکی تھی اور ایک بار پھر خاموشی ہوئی، گہری خاموشی۔ مگر پتہ ہے کیا؟ اس میں قصور زندگی کا نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، اور ہم کبھی ان کی قابلیت پہچان ہی نہیں پاتے۔ ایک بار پھر آواز رکی۔ اور جانتے ہو اصل میں ان کی کیا قابلیت ہوتی ہے؟ جیتی جاتی زندگی کو مردہ کر دینا۔ اور پھر خاموشی، مگر اس بار کی خاموشی کسی شور سے کم نہیں تھی۔ یہ خاموشی چیخ رہی تھی، اور اس کی چیخ وہ دونوں ہی سن رہے تھے۔ اور جانتے ہو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہوا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، مگر شاید سوال پوچھنے والے کے پاس تھا۔ یا تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر ان کی زندگی کا وہ پل بن جانا چاہیے کہ جب ان کی آنکھیں کھل جائیں، وقت پلٹ جائے اور وہ اپنے آپ کو مردہ محسوس کرنے لگے۔ بس ایک یہی طریقہ ہے جو انہیں سدھار سکتا ہے، کیونکہ ایک وقفہ اور آیا۔ گولی کی تکلیف صرف تب ہی سمجھ آتی ہے جب گولی خود کو لگے، ورنہ دوسروں کو مارنا تو بچوں کا کام ہے، اصل مزہ تو سہنے میں ہے۔ اور آپ دوسرا آپشن سلیکٹ کرنے والی ہیں نا؟ وہ جو کافی دیر سے اسے سن رہا تھا، جیسے سب سمجھ کر بولا۔ نہیں، اس کا جواب حیران کن تھا۔ کرنے والی نہیں، میں سلیکٹ کر چکی ہوں۔ آوازیں یہاں رک گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں کھولی، نظر اب سامنے وال کلوک کی پر پڑی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ جب سے فلک سے مل کر آیا تھا، مسلسل اس کے کانوں میں اس کے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس فلک مین کے ساتھ وہ 4 سال سے کام کر رہا ہے، اسے وہ 4 سالوں میں بھی جان نہیں سکا۔
شاید فلک مراد کو جاننے کے لیے 4 سال کا عرصہ بہت کم پڑ گیا، مگر ایک بات وہ جانتا تھا کہ فلک کے جواب نے کہیں نہ کہیں اسے مطمئن کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ فلک مراد سے اسی جواب کی امید کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنی میم کے بارے میں اور کچھ جانتا ہو یا نہ ہو، اتنا ضرور جانتا تھا کہ فلک مراد کبھی کسی کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتی۔ جسمانی تھکن کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ دل اور دماغ آج بار بار جانے کیوں بے چین تھے، ماضی کی جانب، اس دن کی جانب جب وہ فلک مراد سے پہلی بار ملا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ جو اپنے موبائل میں یوٹیوب میں کوئی ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھا، اپنے پیچھے سے آتی ایک نسوانی آواز پر چونک کر پلٹا۔ آپ؟ کھلے ڈائی کی ایک بال اور پیلے کاٹن کے لباس میں کاندھے پر ایک بیگ لٹکائے، شاید اس سے عمر میں تھوڑی بڑی ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ فلک مراد، نور کی فرینڈ ہوں میں، کچھ دنوں سے روز یہاں آ رہی ہوں اور روز تمہیں یہاں اس لان میں بیٹھا دیکھتی ہوں، آج سوچا پوچھ ہی لوں، کون ہو تم؟ میں نور میم کے ڈرائیور کا بیٹا ہوں، ارسلان، بالوں پر ہاتھ پھیرتے شرمیلے انداز میں کہا۔ اوکے، سو ارسلان، کیا تم بھی یہاں کام کرتے ہو؟ وہ پاس رکھی بینچ پر بیٹھی جہاں کچھ دیر پہلے ارسلان بیٹھا تھا۔ جی، آج کل ابا بیمار رہتے ہیں تو میں ان کی جگہ ڈرائیونگ کرتا ہوں، سر جھکاتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ فلک اس کے سر جھکانے پر مسکرائی۔ پڑھائی نہیں کی ہے، انٹر کے امتحان پاس کیے ہیں پچھلے سال، وہ بھی اے گریڈ سے، اس نے فوراً ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بتایا۔ واو، پھر تو تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، آگے ایڈمیشن نہیں لیا؟ وہ جیسے اب اس کا انٹرویو لینے لگی۔ نہیں، اچانک ہی ارسلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں اداسی فلک سے چھپ نہیں سکی۔ کیوں؟ میں یونیورسٹی کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا میم۔ اور جس انداز میں اس بار ارسلان کی جانب سے جواب آیا، فلک مراد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ صحیح کہا تم نے، وہ کھڑی ہوئی۔ تم فیس افورڈ نہیں کر سکتے، فوکس آن یور ڈرائیونگ، مسکرا کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارسلان اس کے جانے تک وہیں کھڑا اس عجیب سی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ماضی کی اس ملاقات کے یاد آنے پر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ 4 سال گزر گئے، لیکن بات تو جیسے کل کی ہی لگتی ہے۔ عمر الیاس، اس نے دھیمی آواز میں جیسے پکارا، اور پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک فائل اٹھائی۔ آنکھیں کھلنے کا، گولی لگنے کا، درد محسوس کرنے کا اور تمہارا وقت پلٹنے کا وقت آ گیا ہے عمر الیاس، اور بس ایک ہی پل لگا تھا اسے فیصلہ لینے میں کہ شطرنج کی اس بساط پر اس نے کس جانب کھڑا ہونا ہے اور کسے مات دینی ہے۔ انہوں نے فجر کی ادائیگی کے بعد تسبیح لینے کے لیے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کا پہلا دراز کھولا۔ تسبیح اٹھاتے ہوئے نظر اس کے نیچے رکھی ایک کالے رنگ کی فائل پر گئی، اور جانے کس خیال سے ان کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے فائل نکالی اور اس کی سطح پر ہاتھ پھیرنے لگے، ایسے جیسے کسی خزانے سے دھول صاف کر رہے ہوں۔ کون ہو تم؟ سامنے بیٹھے درمیانی عمر کے شخص سے انہوں نے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے جہاں اس شخص نے انہیں بلایا تھا۔ یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، مسکراتے ہوئے جواب دیا، جن پر ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ برائی کب کہتی ہے کہ میں بری ہوں؟ لیکن اعمال تو کہتے ہیں نا، اور میری اچھائی اس مالا نے ثابت نہیں کی کیا؟ تمہارے پاس وہ مالا کیسے آئی؟ آگے جھک کر پوچھا، وہ جاننے کو بےتاب تھے کہ ایک انجان انسان کے پاس یہ کیسے آئی۔ اس کے مالک نے دی مجھے، کہا کہ اس کے بعد میری سچائی پر یقین ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے جواب پر ان کے اندر بے چینی ابھری۔ کہاں ہے وہ؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، فی الحال مجھے بس یہ فائل آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس نے ایک کالے رنگ کی فائل ان کی جانب بڑھائی۔ کیسی ہے فائل ہے یہ؟ خود دیکھ لیں۔ انہوں نے وہ فائل اس کے ہاتھ سے لی اور اسے کھولا، اور پھر جانے وہ اس فائل میں
ایسا کیا تھا کہ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ جلدی جلدی اس کے صفحے پلٹے اور آنکھیں مزید پھیلتی گئیں۔ پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کی جانب دیکھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی سے کہا۔ یہ تو ہو گیا ہے دادا جان، کہتے ساتھ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ بابا بابا، ایک نسوانی آواز پر وہ چونکے۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ میں کب سے دروازہ نوک کر رہی تھی، آپ کا جواب نہیں آیا تو اندر آ گئی، ان کے قریب آتی نفیسہ بیگم نے کہا۔ کچھ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا، فائل دوبارہ دراز میں رکھتے کہا۔ آپ کی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ شکریہ، کہتے ساتھ انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی اور وہ جو ان سے فائل سے متعلق پوچھنے والی تھی انہیں پڑھتا دیکھ کر ارادہ ترک کرتی باہر نکل گئیں۔ وہ اپنے آفس میں یہ فائل لیے بیٹھی ہے جن میں ان چاروں کمپنیز کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ جب معلوم ہے کہ کسے سلیکٹ کرنا ہے تو پھر اتنے غور و فکر کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے بیٹھے ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، جو پچھلے 15 منٹ سے اسے فائل ریڈ کرتے دیکھ رہا تھا۔ ضروری تو ہے ارسلان، میں اپنی کمپنی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی، کمپنی پر کوئی برا اثر نہیں پڑنا چاہیے، فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا ہی، آخر کام ہی ایسا ہے۔ ہاں، مگر اثرات کو ختم کرنے کی تیاری بھی کر کے رکھنی چاہیے نا، مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ارسلان حیران ہو کر آگے جھکا۔ آپ کا مطلب ہے بیک اپ؟ آف کورس، کسی بھی کھیل کے لیے سب سے اہم چیز بیک اپ ہوتا ہے۔ لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے اور مارے جاتے ہیں، اور جو دھیان دیتے ہیں وہ بھی اب آگے کی جانب جھکی، نظر ارسلان کی نظروں میں تھی، وہ مارے جانے کے بعد جی جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک معنی خیز مسکراہٹ نے دونوں کے ہونٹوں پر چھوا۔ بہت مزہ آنے والا ہے باس، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ می ٹو۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اسی کے ساتھ دونوں جلدی سے سنجیدہ ہو کر سیدھے ہوئے۔ فلک نے فائل دوبارہ کھولی اور مصروف انداز میں کم ان کہا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو نظر سامنے بیٹھی اپنی اس مغرور باس پر پڑی جسے وہ 15 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ 15 دن، اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ آپ نے بلایا میم؟ ارسلان کے پاس کھڑے ہوتے کہا، جس پر فلک نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یس، میں نے فائل ریچ کر لی ہے، ہمیں… فلک نے ایک ہائی لائٹر اٹھایا اور فائل پر 2 جگہ ہائی لائٹ کیا۔ ان 2 کمپنیز سے میٹنگ کرنی ہے، انہیں میل کر دو، میں دونوں سے ایک ہی دن ملوں گی۔ فائل اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ اس نے دیکھا ایک سافٹ ویئر ہاؤس اور دوسری میڈیسن کمپنی پر ہائی لائٹ ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے ہونٹ مسکرائے۔ آپ کو میرا فیصلہ اچھا لگا مسٹر روحان؟ اسے مسکراتا دیکھ کر فلک نے پوچھا۔ جی بالکل، فائل بند کرتے ہوئے اس نے کہا۔ گڈ، تو پھر کل ان دونوں کے ساتھ میٹنگ ارینج کریں۔ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ ارسلان کی جانب سے کہا گیا، جانے وہ اتنا بےتاب کیوں تھا، جبکہ فلک کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آج شام مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ کیا کام؟ ارسلان کی جانب سے سوال ہوا، جبکہ روحان بھی اس مسکراہٹ کی وجہ جاننے کو بےتاب تھا۔ ایک ڈنر جو کہ رہ گیا تھا، اور فلک مراد نے روحان کی جانب دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا، جس پر روحان کو اپنا خون ایک بار پھر کھولتا محسوس ہوا۔ اوہ، تو وہ ڈنر بہت ضروری ہے ہاں؟ اس نے تب کر سوچا، لیکن کہہ کچھ نہ سکا۔ کس کے ساتھ ڈنر؟ ارسلان نے ایک بار پھر پوچھا، جبکہ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فلک کی مسکراتی آنکھیں اور روحان کی سنجیدہ آنکھیں ایک دوسرے کی جانب تھیں۔ مسٹر سہیل کے ساتھ ایک آفیشل ڈنر۔ اس کی جانب سے نگاہیں ہٹائے بغیر اس نے کہا، جبکہ روحان نے فائل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ضرورت سے زیادہ۔ ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں بکنگ کروا دیجیے گا مسٹر روحان۔ فلک کا انداز ہی اس کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے کی جانب متوجہ تھے، جیسے کوئی مقابلہ ہو رہا ہو، جبکہ ارسلان نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ایک طرف چمکتی فلک، دوسری طرف آگ بگولا روحان۔ کہانی میں ٹوئسٹ۔
سوچ کر ہی ارسلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوکے میم۔ لفظ میم پر زور دیتے روحان نے کہا، جس پر ارسلان کا جانے کیوں پر کہا بلند ہوا، اور وہ دونوں اس ٹرانس سے باہر آ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ فلک نے اسے گھورتے کہا۔ او سوری، کچھ یاد آ گیا تھا، اپنی ہنسی کو قابو کرتے کہا۔ کام پر دھیان دیا کرو ارسلان، کام پر، اوکے؟ سنجیدگی سے فلک کی جانب سے کہا گیا۔ یس باس۔ سو مسٹر روحان، یو کین گو ناؤ۔ اس کے کہتے ہی روحان نے ایک آخری نظر اس کی جانب ڈالی اور آفس سے باہر نکلا۔ ویسے اس کے جاتے ہی ارسلان نے اس کی جانب جھکتے ہوئے رازداری سے کہنا شروع کیا، شطرنج کے ساتھ ساتھ ٹام اینڈ جیری کھیلنا بھی پسند ہے کیا آپ کو؟ ایک آنکھ دباتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ اس کی بات پر فلک نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر آگے جھکی اس کے چہرے کے قریب۔ بہت۔ اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر دونوں کے ہونٹ مسکرائے، جبکہ دیوار کے اس پار موجود روحان ملک نے فائل میز پر پھینکتے ہوئے مریم کو کال ملائی۔ یس، ایک بہت ہی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اپنی میم کے لیے ایک بہت ہی اچھا سا ڈنر ٹیبل ارینج کرو آج شام کا۔ ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ساتھ تھک کر کے موبائل واپس رکھا، جبکہ دوسری جانب موجود مریم نے حیرانگی سے انٹرکام کی جانب دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ اب اگر یہاں سے کچھ دور عمر الیاس کے آفس کی جانب آؤ تو کرسی سے ٹیک لگائے وہ سنجیدگی سے سامنے کھڑے عامر کو گھور رہا ہے۔ تو کیا رپورٹ ہے؟ وہ باس، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد میل کریں گے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے سر جھکا کر کہا، جبکہ اس کی بات پر عمر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ بات میں پچھلے 15 دنوں سے سن رہا ہوں عمر، مجھے نیو اپڈیٹ دو، سختی سے کہا گیا۔ میں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے؟ 15 دن عامر، کیا 15 دن ایک میٹنگ ارینج کرنے کے لیے بہت کم ہے؟ آخر کر کیا رہے ہو تم؟ وہ میز پر ہاتھ مار کر کھڑا ہوا، اسے عامر پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب تک انہیں انویسٹر نہیں ملا تھا، یہ کمپنی کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ سوری باس، ان کے باس آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں اسی لیے دیر ہو رہی، لیکن اس نے سر اٹھا کر اس عمر کی جانب دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ اب تک آ گئے ہوں، اور 3 دن دیے ہیں، آج دوسرا دن ہے، اس نے یاد دلایا۔ 15 دن میں نہ ہو سکا تو 1 دن میں کیا تیر مار لو گے تم عامر؟ باس، آپ نے 3 دن کا کہا تھا، ابھی آج کا دن ختم ہونے میں پورے، اس نے اپنی گھڑی کی میں ٹائم دیکھا، 5 گھنٹے ہیں، اور زندگی بدلنے کے لیے تو 1 لمحہ ہی بہت ہوتا ہے باس۔ اوکے، دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر لیتے ہو ان 5 گھنٹے میں، اور اگر کچھ نہ ہوا تو جاتے ہوئے اپنا سارا سامان لے کر جانا یہاں سے۔ اسے ایک بار پھر دھمکاتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھا۔ جی باس۔ اور اسی کے ساتھ وہ آفس سے باہر نکلا۔ کب آئے گا یہ باس میری جاب جانے کے بعد؟ وہ کہتے اپنی جگہ پر آیا، نظر سامنے کمپیوٹر کی اسکرین پر پڑی جس میں ایک نیو میل کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر میل ان کی جانب سے آئی ہو۔ گہری سانس لے کر کہتے اس نے میل باکس آن کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور ہونٹ مسکرائے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے عمر کے آفس کی جانب بھاگا جو کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ مار لیا باس، آفس کے اندر آتے ہی اس نے جلدی سے کہا، جس پر عمر نے آنکھیں کھولی۔ کیا مار لیا؟ تیر۔ آخر عامر دی گریٹ نے تیر مار ہی لیا باس، وہ بھی رائل فائنانس کے باس پر۔ ہاتھ سے کھڑکی کی جانب تیر مارنے کا اشارہ کرتے اس نے ایکسائٹمنٹ میں کہا، جبکہ عمر کے ہونٹ مسکرائے۔ تو پھر کیا رپورٹ ہے؟ کل شام 5 بجے آپ کی میٹنگ ہے رائل فائنانس کے باس سے، فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ عامر نے کہا۔ نائس جاب، اس کی تعریف کی، جس پر اس کے ہونٹ مزید پھیلے۔ ویری نائس، عمر نے دھیمی آواز میں کہا، جو شاید عمر نہ سن سکا۔ ڈرائیور نے گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکی اور بیک مرر سے پیچھے بیٹھی اپنی میم کی جانب دیکھا، جو کہ ایئر فون کان سے لگائے کسی کو کال ملانے میں مصروف تھی۔ شاید
ہم پہنچ گئے، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے روحان نے اس کی جانب دیکھتے کہا، جس پر اس نے کھڑکی سے باہر اس مال کی جانب دیکھا جو کہ اس شہر کا سب سے ایکسپینسو شاپنگ مال تھا، جہاں عام لوگ تو چھوٹی سی چین خریدنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اوکے لیٹس گو، کہتے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی، جبکہ روحان نے ڈرائیور کو گاڑی پارک کرنے کا کہا اور باہر نکلا۔ ہاں ارسلان، کیا تم وہاں پہنچ گئے؟ موبائل اپنے کوٹ کے سائڈ پاکٹ میں رکھتے اس نے کہا، جس پر روحان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ اور اس کے اوپر گھٹنوں تک آتا بلیک کوٹ، کھلے ڈارک براؤن اور سیدھے بال جو کہ دونوں کاندھوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میک اپ کے نام پر ہلکی پنک لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل، کانوں میں وائٹ چنگینے کے ٹاپس، گلے میں اسی کے ساتھ کا لاکٹ اور دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنے وہ مصروف انداز میں ارسلان سے بات کرتے آگے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ کسی مشینی کیفیت میں اسے دیکھا اسے فالو کر رہا تھا، اور شاید اسے خود بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ روحان، روحان، اس کے پکارنے پر جیسے وہ اس ٹرانس کسی کیفیت سے باہر آیا اور دیکھا تو وہ لفٹ میں کھڑی اس کے اندر آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ سوری، دھیمی آواز سے کہتا وہ اندر آیا۔ 3rd فلور، اس کے کہنے پر اس نے 3rd فلور کا بٹن پش کیا۔ اوکے، میں اس وقت دیکھ نہیں سکوں گی کیونکہ روحان کے ساتھ شاپنگ مال آئی ہوں، اس لیے فائلز وغیرہ تم خود دیکھنا، باقی میں تمہارے ساتھ کنیکٹر رہوں گی۔ وہ ایک بار پھر ارسلان کی جانب متوجہ ہوئی جو کمپنی کی کسی میٹنگ میں اس کی جگہ گیا تھا۔ تو آج طوطا بننے کی باری ارسلان کی ہے، وہ سوچ کر مسکرایا۔ اوہو، شاپنگ مال، وہ بھی ہمارے دی گریٹ نیو چیف سیکرٹری روحان ملک کے ساتھ؟ لگتا ہے بات کھیل سے آگے جا رہی ہے۔ ارسلان کی چہکتی آواز پر اس نے اپنی نگاہیں ساتھ کھڑے روحان کی جانب کی، جو دیکھ تو سامنے ہی رہا تھا مگر کان اسی کی جانب متوجہ تھے، اور فلک مراد اس شخص کو شاید اس سے زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ فضول باتیں مت کرو ارسلان، میں یہاں آج شام کے ڈنر کے لیے ایک خوبصورت سا ڈریس لینے آئی ہوں، اسے کن اکھیوں سے دیکھتے اس نے کہا، اور جانے اس کے الفاظوں میں ایسا کیا تھا کہ روحان کے تاثرات بدلے، جو کہ غصے ہونے کی تمام نشانیاں ظاہر کر رہے تھے۔ اس فضول انسان کے ساتھ ڈنر کے لیے ڈریس لینا ہے اس نے؟ سیریسلی؟ سوچ کر ہی اس کا غصہ مزید بڑھا، ساتھ کھڑی اپنی باس کی جانب دیکھا جو مسکرا کر ارسلان کی بات سن رہی تھی۔ ایسی مسکراہٹ؟ مجھ سے بات کرتے تو کبھی ایسی مسکراہٹ نہیں آئی اس کے چہرے پر، وہ مزید تپا، جبکہ دوسری جانب فلک کے کانوں میں ارسلان کا کہکہا گونجا۔ کیوں، اسلام آباد کا ٹھنڈا موسم گرم کرنے پر تلی ہیں آپ؟ اس نے دیکھا لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلا، جس پر اس کی مزید مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گرمیوں کا موسم بہت راز آتا ہے مجھ پر، اسے جواب دیتی وہ لفٹ سے باہر نکلی۔ اب منظر کچھ یوں تھا، آگے آگے تیز تیز غصیلے قدم اٹھاتا روحان، اور پیچھے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سے جائے فلک مراد، جبکہ دوسری جانب میٹنگ روم میں انٹر ہوتے ہی مسکراہٹ غائب کر کے سنجیدہ صورت بناتا ارسلان، اور اسی لمحے مال کے انٹرنس سے اپنی مخصوص پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ داخل ہوتی ایک اور شخصیت۔ گڈ چوائس، اس شاپ میں واقعی بہت اچھے ڈریسز ملتے ہیں۔ وہ جو اپنے غصے پر قابو کر کے رکا تھا، اپنے قریب سے آتی فلک مراد کی آواز سن کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا اسے سامنے کھڑے انسان کا موڈ نظر نہیں آتا، یا پھر اسے فرق ہی نہیں پڑتا؟ سوچتے ہی اسے ایک بار پھر غصہ آنے لگا، اور روحان ملک کو تو آج کل واقعی بہت غصہ آنے لگا تھا۔ تم یہی رکو، اس پر ایک اور آرڈر پاس کرتی وہ شاپ کے اندر گئی۔ اس نے دیکھا یہ شہر کے سب سے مشہور برانڈ کی شاپ تھی، جہاں ایک ڈریس کی قیمت اس کی سیلری کے برابر ہو سکتی تھی۔ اپنی اوقات کیوں بھول جاتے ہو روحان؟ اس جیسی مغرور لڑکی تم جیسے انسان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اسے تو تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، حیثیت ہی کیا ہے تمہاری؟ اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اور یہ بھی سچ ہے
کہ اپنی منفی سوچوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا کر بھی ہمیں بہت سکون ملتا ہے، مگر ایسا سکون صرف چند لمحوں کا ہی ہوتا ہے، اور جب یہ لمحے ختم ہوتے ہیں تو عذاب ہوتا ہے، اور شاید یہ وقت روحان کے لیے اس سکون کا تھا۔ اب اگر یہاں سے ایک فلور نیچے آؤ تو وہ ایک کے بعد ایک شاپ میں جا رہا تھا۔ 2 دن بعد ماہم کی برتھ ڈے تھی اور اسے اس کے لیے ایک اچھا سا گفٹ لینا تھا۔ مصروفیات کی وجہ سے کافی دنوں سے اس سے بات نہیں ہو سکی۔ وہ کمپنی اور لیب میں بزی رہتا تھا، جبکہ ماہم بھی شاید کہیں بزی تھی، اس لیے تو اس نے بھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ان تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ ماہم کی برتھ ڈے نہیں بھولا تھا۔ بھول بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس کی محبت جو ٹھہری۔ یہاں تو کچھ بھی اس کی پسند کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے کہا، نظر اب چاروں جانب گھومنے لگی۔ اوپر دیکھتا ہوں، کہتے ساتھ وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ اب اگر دوبارہ اس شاپ کی جانب آؤ تو ایک کے بعد ایک ڈریس دیکھتی رہی تھی، ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ارسلان سے کچھ کہتی بھی۔ پروفٹ ریشو کم کسی صورت نہیں ہوگا۔ ایک گرین کلر کا ڈریس نکال کر دیکھتے اس نے کہا، پھر کچھ دیر دوسری جانب کی بات سننے لگی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بہترین مٹیریل کے لیے بہترین اماؤنٹ پرووائڈ کر لی تھی، آگے کا کام ان کا تھا۔ ڈریس واپس رکھ کر وہ پلٹی، نظر سامنے لگے ایک ریڈ کلر کے ڈریس پر پڑی اور اسے پہلی ہی نظر میں وہ پسند آیا۔ ہم زیادہ سے زیادہ انہیں ٹائم دے سکتے ہیں، وہ بھی صرف 2 مہینے کا، اور پروفٹ ہمیں دوبارہ اپنی جگہ پر چاہیے۔ مجھے یہ ڈریس چیک کرنا ہے، ساتھ کھڑی لیڈی سے کہا جو اب ڈریس نکال کر اسے دے رہی تھی۔ اوکے، تو پھر ہم 2 مہینے بعد دوبارہ یہاں ہوں گے پروفٹ کے ساتھ۔ ڈریس لیتی اب وہ چینجنگ روم کے اندر آئی، جبکہ دوسری جانب ارسلان آخری اہم باتیں کر کے میٹنگ ختم کرنے لگا تھا۔ تو پھر کس کلر کا ڈریس پسند کیا آپ نے اس آفیشیل ڈنر کے لیے؟ میٹنگ روم کے خالی ہوتے ہی اس نے کرسی پر بیٹھتے مسکرا کر کہا، جبکہ دوسری جانب کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتی فلک مسکرائی۔ ریڈ، اور ارسلان ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ کو تو ریڈ پسند ہی نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ جب سے فلک مراد کو جانتا تھا اس نے کبھی بھی اسے ریڈ کلر پہنتے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی رنگ نہ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ وہ بیگ لے کر پلٹی۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رنگ پہننے کا صحیح موقع نہیں آیا، میں نے خیز مسکراہٹ سے کہا، جبکہ دوسری جانب ارسلان کے ہونٹ بھی پھیلے۔ تو یعنی ریڈ کا صحیح وقت آ گیا ہے؟ ایک اور سوال ہوا، جس پر فلک مراد ہنسی۔ کچھ ایسا ہی۔ وہ بات مکمل ہی نہ کر پائی تھی کہ بے دہانی میں کسی سے ٹکرائی اور بیگ اس کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز سن کر ارسلان نے پریشانی سے کہا، آئی ایم سوری، وہ میں، اور سامنے کھڑے شخص جس سے وہ ٹکرائی تھی پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئی، ایسے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اس نے اسے دیکھا، بے یقینی سے، حیرانگی سے۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے، حیرانگی سے۔ باس، سب ٹھیک ہے نا؟ ارسلان اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر پریشان ہوا، جبکہ وہ اپنی جگہ ٹھہری اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ انجان نہیں تھا، یہ شخص انجان نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ بلو سوٹ میں ملبوس اپنی مکمل مردانہ وجاہت کے ساتھ اب شاید وقت گزرنے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ پرکشش اور مضبوط لگ رہا تھا۔ ہاں، کتنا وقت گزرا آخر؟ 4 سال اور کچھ مہینے۔ وہ 4 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی، مگر لگتا تھا جیسے 4 صدیاں گزر گئی ہوں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھہرا، بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 4 سال یا تقریباً 5 سال۔ ہاں، وہ اتنے عرصے بعد ہی اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بالکل الگ الگ لگ رہی تھی، اتنی کہ اسے بھی شک ہونے لگا، کیا یہ وہی ہے، وہی جس سے وہ کچھ سال پہلے ملا تھا؟ فلک مراد، اس نے کہا، ایسے جیسے اس کے سامنے ہونے کا یقین کرنا چاہ رہا ہو، جیسے اپنی آنکھوں پر شک ہو۔ اس نے اسے اپنا نام لیتے سنا اور یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے، وہ آخری شخص جس سے وہ ملنا چاہتی تھی۔
कम से कम आज तो नहीं। बॉस, ये किसकी आवाज़ है? कौन है ये? आप ठीक है ना? दूसरी जानिब मुसलसल उसकी खामोशी से परेशान होकर अरसलान अब दाएं बाएं चक्कर लगाते कह रहा था, जबकि फलक उसके कानों में तो बस सामने खड़े इंसान की आवाज़ पहुंची। अरसलान को तो शायद वो भूल ही गई थी। उमर इलियास, उसने खुद को उस हैरत से बाहर निकालते कहा, जबकि दूसरी जानिब फलक की जबान से निकला नाम सुनकर अरसलान अपनी जगह रुक गया। ओह, तो ये तुम ही हो फलक? मुझे लगा जैसे मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है। अपना नाम सुनने के बाद जब उसे यकीन हुआ कि सामने खड़ी लड़की फलक मुराद ही है, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम्हारी आंखों को धोखा खाने की आदत जो छेड़ी। हाँ, तुम्हारी आंखों को धोखा खाने की आदत जो ठहरी। अब की बार फलक भी मुस्कुराई, जबकि उसके इस अंदाज पर उमर मजीद हैरान हुआ। वो ऐसी तो ना थी। वक्त इंसान को बदल देता है उमर इलियास, मुझे भी बदल दिया। उसने जैसे उमर के दिमाग में चलने वाले सवाल का जवाब दिया, जिस पर उमर इलियास की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। ठीक कहा तुमने, मगर पता है क्या? एक कदम उसकी जानिब बढ़ा। वक्त इंसान को बदलता नहीं है, बस उसे मजबूर कर देता है कि वो अपना असल बाहर निकाले। और ये तुम्हारा असल ही है फलक, मासूमियत से बेहद दूर। एक एक लफ्ज पर जोर देते उसने कहा। ठीक कहा तुमने, वक्त इंसान को बदलता नहीं, वो बस उसका असल उसके सामने ले आता है, जिसे वो पहले तो पहचान नहीं पाता, और जब पहचान लेता है तो जानने में उम्र गुजर जाती है। लेकिन अब एक कदम फलक ने उसकी जानिब बढ़ाया। मिस्टर उमर इलियास, लगता है कि अब तक वक्त आप पर इतना मेहरबान नहीं हुआ कि आपको आपके असल से मिलवा सके। उसके जवाब पर जहां अरसलान के होंठ मुस्कुराए, वहीं उसकी जानिब आता रूहान अपनी जगह रुक गया। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। वो बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में कहता एक कदम पीछे हुआ और सर से पैर तक उसे देखने लगा। उसके अंदाज पर फलक और दूसरी जानिब अरसलान दोनों ही उलझे, जबकि पीछे दाईं जानिब खुद को उनकी नजरों से बचाता रूहान, उसने भी उलझकर उन दोनों की जानिब देखा, खास तौर पर उस शख्स की जानिब जो उसके लिए नया था, मगर फलक मुराद के लिए शायद नहीं। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। वो उसे नजरों के हिसार में लेता एक कदम आगे बढ़ा। इन ब्रांडेड कपड़ों और इस ग्रूमिंग ने तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद ही लगा दिए हैं। सर से पैर तक एक बार फिर उसे गहरी नजरों से देखा, और ये नजरें उसके वजूद में जैसे सुइयां चिभो रही थीं। वो एक कदम और आगे बढ़ा उसके बिल्कुल करीब, और वो चाह कर भी कदम पीछे ना कर पाई उससे दूर, जबकि रूहान का बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स को कॉलर से पकड़कर उससे दूर करे, मगर वो खुद क्यों नहीं दूर हो रही। शायद उसे ये कबूल हो, अपनी तारीफ किस लड़की को कबूल नहीं होती। एक और मनफी सोच ने दिल में जगह बनाई। तो बताओ फलक मुराद, इस खूबसूरती का नजराना कौन अदा कर रहा है आजकल? और उसके अल्फाज गोली की तरह लगे, और ये गोली फलक को चीरते हुए अरसलान और रूहान को भी छूकर गुजरी। उसका चेहरा अब फलक के चेहरे के करीब उसके दाईं कान की जानिब आया। मुझे सबके सामने जालिम बनाकर तुम्हारे ये मजलूम वजूद अब किसके पैसों पर अय्याशी कर रहा है? उसे लगा जैसे उसके कानों में सीसा पिघलाया जा रहा हो। तकलीफ तड़पा देने वाली थी, मगर वो तड़प जाहिर नहीं करना चाहती थी। इस शख्स के सामने तो बिल्कुल नहीं, जबकि उसी कान में लगा एयरफोन, जो कि बालों की वजह से उमर की नज़रों से बच गया था, ये अल्फाज अरसलान तक पहुंचा रहा था, जिसका खून अब खौलने लगा था। जबकि रूहान ये अल्फाज सुन नहीं पा रहा था, कोशिश करके भी नहीं, मगर उसे दिख रहा था उन दोनों का बेहद करीब खड़ा होना। या फिर सवाल ये होना चाहिए कि चेहरा अब उसके कानों से दूर हुआ, मगर अब निगाहें एक दूसरे पर थीं। आखिर ये वजूद किस किस के पैसों पर अय्याशी करके यहाँ पहुंचा है? और उसे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो,
اسے لگا وجود پتھر ہو گیا ہو. اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر مار دیا ہو. اب دوسری جانب ارسلان کا ضبط ٹوٹ گیا. یہ انتہا تھی اور اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا. I will kill him. چیخ کر ایئر فون اٹھا کر پھینکتا وہ بھاگا باہر کی جانب، ایک بار پھر اسی جنون کے ساتھ، جبکہ اس کی چیخ نے فلک کو اس ٹرانس سے باہر نکالا. وہ ارسلان کو تو بھول ہی گئی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہیں آنے والا ہے. نہیں، وہ ان دونوں کا سامنا ہونے نہیں دے سکتی تھی. وہ سب برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی، کبھی نہیں. اس نے سامنے کھڑے عمر کی جانب دیکھا، جو دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا. اب وہ اس سے 2 قدم دور کھڑا تھا. ٹھیک کہا تم نے، فلک نے مسکرا کر کہا، جبکہ عمر کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی. وہی روحان اب فلک کی آواز سن سکتا تھا. تمہیں تو پتہ ہے نا پیسے سے کتنی محبت ہے مجھے، اور مجھ جیسے لڑکیاں پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں. اس نے 1 قدم آگے بڑھتے کہا، جبکہ عمر اور روحان دونوں ہی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. فلک مراد کا یہ روپ دونوں ہی پہلی بار دیکھ رہے تھے. اور ہمیں پیسہ اپنی جانب کسی مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے. ویسے وہ 1 قدم مزید اس کے قریب ہوئی، دلکش مسکراہٹ لیے. لگ تو تم بھی امیر رہے ہو، اس کے کالر پر انگلی پھیرتے کہا، اور اس کی یہ حرکت روحان اور عمر دونوں ہی کو حیرانگی کی انتہا پر لے گئی. تو کیا خیال ہے میرے ساتھ؟ انگلی اب کالر سے نیچے آئی. بزنس کرو گے؟ دل پر انگلی رکھتے کہا، جس پر جہاں روحان نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، وہیں دوسرے ہی لمحے عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھڑکا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہوگی. غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، جبکہ فلک مراد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. مگر ابھی تو تم کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. مجھے لگا تمہیں معلوم ہوگا. ڈونٹ ٹیل می کہ تم بس مجھے ٹیس کر رہے تھے. ناراض انداز میں اس نے کہا، جس پر عمر نے افسوس سے سر ہلایا. یو آر ڈسکسٹنگ، وہ کہہ کر پلٹا. تھینک یو ڈیئر. فخری انداز میں آئے فلک کے جواب پر وہ تیزی سے شاپ سے باہر نکل گیا، جبکہ اسے اس طرح جاتا دیکھ کر فلک کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. وہ عمر الیاس سے اس طرح ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اسے یہ ملاقات اچھی لگنے لگی تھی. لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی ملاقات روحان ملک کے دل میں اس کے لیے کیسا بیج بو گئی تھی، اور یہی ملاقات اس کے لیے آگے کیسی سزا بننے والی تھی. وہ شاپنگ مال سے باہر نکلا تو اس کا غصہ عروج پر تھا. تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب جاتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرایا. اف! اور اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گرم چیز اس کے کپڑوں پر گری ہے، جو اب اس کی سکن جلا رہی ہے. آئی ایم سو سوری سر، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. وہ لڑکا جو اس سے ٹکرایا تھا گرم کافی اس کی شرٹ میں گرتے دیکھ کر معافی مانگنے لگا. دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ اف! اتنی گرم کافی گرا دی مجھ پر. اپنے پیٹ پر جلن کا احساس ہوتے اس نے غصے سے کہا. ایک تو وہ فلک مراد اور اب یہ کافی، آج سب ہی اسے جلانے پر تلے تھے. سوری سر، لڑکے نے شرمندگی سے سر جھکاتے کہا. حد ہو گئی. بڑبڑاتا ہوا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا. اسے جلدی سے شرٹ چینج کر کے سکن پر کچھ لگانا تھا، ورنہ جلنے والی جگہ نشان بھی پڑ سکتا تھا. حد ابھی ہوئی کہاں ہے عمر الیاس؟ پیچھے کھڑے لڑکے نے مسکرا کر کہا.